आहा! वजदान को बोला था पानी रख जाए मगर वो रखे बगैर ही न जाने कहाँ चले गए। अब क्या करूँ? वो ब्लैक लॉन्ग कुर्ता जिस पर सूरजमुखी के फूल का डिज़ाइन बना था, हमरंग ट्राउज़र पहने बेड पर बैठी खुद से मुखातिब थी। पता नहीं कहाँ गए हैं। एक काम करती हूँ, खुद नीचे चली जाती हूँ। अगर नीचे हुए तो मुफ्त में डांट देंगे, मगर प्यास से मेरा गला खुश्क हो रहा है। वो कुछ सोचे हुए बेड पर उठने लगी थी कि तभी रुकी थी। नहीं रुक, ये ना हो दर्द शुरू हो जाए। वजदान पहले परेशान है, वो और परेशान हो जाएंगे। पहले ही कितना परेशान रखा है ना खाने का होश उनको, ना सोने का। उनकी अजियत को मत बढ़ाओ। मगर यार फिर मैं क्या करूँ? वो अपने जहन में खुद से ही मुखातिब थी। शायद अज़ा अपने कमरे में, उसको बोल देती हूँ, या फिर ग्रिल से खड़े होकर किसी को नीचे आवाज़ दे देती हूँ। सोचती हूँ बाहर की तरफ हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे से बाहर निकली थी। पहले अज़ा को देख लेती हूँ, अगर वो ना हुई तो नीचे आवाज़। एक तो मुसीबत ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कांटे चुभ रहे हों गले में। वो सांस अंदर खींच के थी। वो आहिस्ता से चलती उसके रूम के दरवाजे के पास आई थी। तभी अंदर से आवाज़ आ रही थी और वो रुक गई थी। यार यकीन करो, मैंने बहुत कोशिश की है और इस दफ़ा तो मुझे यकीन था कि नूर से पीछा छूट जाएगा, मगर पता नहीं किस कलम से नसीब लिखवाया, हान की जान ही नहीं छोड़ती। यार मैंने सोचा था ये शीशे उसकी कलाई में प्रविष्ट होकर यकीनन उसकी नस काट जाएगी, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी और हान को दोबारा पालूंगी। मगर ये लड़की ये और हान के करीब हो गई। तुम्हें पता है आयत, वो हान को वजदान कहती है ना। जब मेरा खून खुल जाता है, दिल करता है जिस मुंह से कहा है वो मुंह तोड़ डालूं उसका। वो लैपटॉप के सामने बैठी जहर उगल रही थी। यार ऐसा तुमने अपनी तरफ से कोशिश तो कर ली है, यहाँ तक उसको जान से मारने तक की कोशिश की है तुमने। मेरी मानो, अब कुछ ना करना। ये ना हो तुम्हारा ये राज भी फाश हो जाए। जैसा तुम कह रही हो कि हान दीवाना है उसके पीछे, तो यकीन करो अगर उसे बिनक भी पड़ेगी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर रत्ती बराबर भी उसको खबर होगी तो जान से मारने से दरीग नहीं करेगा तुम्हें। इसलिए इस बात को यहीं छोड़ दो और अब कुछ भी नहीं करना। तस्लीम कर लो, वो शख्स किसी और का है। सामने से उसे समझाया गया था। बाहर खड़ी नूर के पाँव कांपने लगे थे। कोई इस कदर घटियापन पर उतर सकता है? वो तो सोच भी नहीं सकती। उसे लगता था वो उसके करीब आने की कोशिश करती है महज। वो तो नूर की जान लेने पर तुल गई थी। नूर को शदीद सदमा हुआ था। कैसे कुछ ना करूं आयत मैं? उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। वो मेरे थे, आगा जान ने कहा था आज़ा वजदान की, और वजदान आज़ा सब सही था। शादी भी हो जानी थी, वो तैयार भी हो गए थे, तो फिर ये कैसे आ गई? वो दर्द भरे लहजे में बोली थी। तुमने खुद ही तो बताया कि इन दोनों के दरमियान पहले से तलक था। ये अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज थी। तुम्हें क्या पता हान और वो कब से इस तलक में थे? हो सकता है वो ज़ाहिरी तौर पर तैयार हो अंदर से, लेकिन वो किसी को बताना ना चाहते हो। तुम कहती हो हान कब क्या कर जाए, किसी को कानों का खबर नहीं होती। वो पूरी की पूरी काया पलट कर रख देते हैं। आयत ने बावर करवाया था। 5 साल से तुम मोहब्बत नहीं करते होंगे ना? इससे मैं पिछले 5 साल से जब से होश संभाला है, खान को अपने लिए सोचा। और ये सब नहीं आयत, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती सब। अब जान पर ना से ही इज्जत पर वार होगा। मैं ऐसे किसी को इतनी आसानी से अपने हान ले जाने नहीं दे सकती। ये जो हान रुख रुख करते हैं ना, वो खुद उसको घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन इसमें तुम मेरी मदद करोगी। मर्द के दिल में शक का बीज आ जाए ना, तो वो नसूर दरख्त खुद ब खुद बन जाता है, और मैं भी यही करूंगी। अब तुम बस देखती जाओ। बाहर खड़ी रूह थर थर कांप रही थी। उसकी जान जैसे मुट्ठी में आ गई थी। इससे पहले वो गिरती हुई पीछे से वजदान ने उसे थाम लिया था। उसने वजदान की जानब देखा था। आंसू से था चेहरा लिया। वो वजदान को देख रही थी। वजदान ने खामोशी से उसे अपने बाजू में भरा था और अपने कमरे में ले गया था। कमरे का दरवाजा लॉक करते उसने उसको बेड पर लटाया तो वो वैसे ही गुमसुम थी। क्या चाहिए था? वो गुमसुम बोला था, पानी। इसकी बात पर वो नीचे गया था। पानी का जग भर कर वो रूम में आया था। दवाई खिलाकर वो कमरे की लाइट बंद करते रुख के साथ लेट गया था। उसको इतना खामोश देखकर रुख को तकलीफ होने लगी थी। वजदान, रुख ने उसे पुकारा था। रुख, आज की रात बस मेरे सीने पे सर रखो और सो जाओ। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस खामोश। ऐसी खामोशी जो कल के लिए बेहतरीन हो। सर्द लहजा रुख का वजूद काम किया था। अब इज्जत पर वार होगा। खुद ये हान के दिल से उतरेगी। उसके दिमाग में ऐसा के अल्फाज गूंजे थे। वजदान, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग। ना मेरी जिंदगी में पहले कोई था और आपके बाद कोई आ सकता है। आप पहले और आखिरी हैं। वो इनसिक्योर सी बोली थी। अगर कोई सामने से आकर मुझे ये बोलेगा ना कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं उसको जान से लाजमी मार दूंगा, मगर तुमसे एक भी सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी रूह को जानता हूँ। मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी भी कोई नहीं आ सकता। इसलिए मुतमईन रहो। कोई भी वजदान का दिल उसकी रूह से बदगुमान नहीं कर सकता। इसलिए अभी सो जाओ। वो उसको अपनी बाजू में समेट गया था। रूह ने उसके सीने पर लब रख दिए थे। ये इतना प्यारा क्यों धड़क रहा है? ऐसे तो मुझे और प्यार आएगा। रूह मासूमियत भरे अंदाज में बोले थे। इसमें तुम रहती हो ना, इसलिए ये ऐसे करता है। वजदान मुस्कुरा गया था। तो मैं इतनी प्यारी तो नहीं हूँ जितना प्यारा ये धड़क रहा है। तुम क्या जानो तुम कितनी खूबसूरत? वजदान जानता है तुम क्या हो, इसके दिल के लिए क्या हो, उसकी आंखों के लिए क्या हो, तुम्हारा वजूद क्या है। तुम मलका वजदान हो, सुकून कल्ब, नूर चश्मो हयात वजदान हो, इज्जत
پر غرور ہو، وجدان کا، ہمت ہو، حوصلہ ہو، دکھ سکھ کی ساتھی ہو، میری بیوی ہو، تم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے کبھی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی سے اتنی شدت سے عشق ہو جائے گا، کوئی اتنا عزیز ہوگا۔ اب سو جاؤ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھا تھا وجدان، وہ پھر سر اٹھا کر بولتے، مجھے کچھ بتائیں۔ محبت سے چور لہجہ، جی پوچھے میری جان، شریں لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ اگر آپ کی شادی عزا سے ہو جاتی تو آپ اس سے بھی اتنا پیار کرتے؟ روح نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ جسے انسیکیور ہے جواب پا کر سکون پائے گی۔ تم میں ساری حرکتیں بچوں والی ہیں اور وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ جب سے تم یہاں ہو تم روز چاکلیٹ یا چپس کھاتی ہو۔ میرے خیال سے میں نے کالج کے بعد عزا کو کبھی کھاتے نہیں دیکھا۔ تم ہنستی مسکراتی رہتی ہو، ہر وقت کھیلنے والا انداز، سیریس رہتی ہی نہیں ہو جیسے میں سیریس ہوں۔ تو اگر وہ بھی سیریس میں بھی سیریس تو تم جیسا پیار کہاں سے کر لیتے اسے میں؟ وہ کہاں یوں پاگلوں کی طرح میرے گلے لگ جانے کے لیے تڑپتی، بچوں کی طرح مجھ سے کہتی چاکلیٹس لا کر دے، لیس لا کر دے۔ اسے اس کے گھر کی حدود پتہ ہے اور میرا مزاج بھی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی اسے چوری باہر لے کر جاؤ، اس کو گود میں اٹھا کر اوپر ٹیرس پر لے کر جاؤں اور کھلے آسمان تلے اس کے ساتھ گھوموں۔ یہ ایسا عشق کرنے پر تم ہی مجھے مجبور کرتی۔ وہ اس کی کمر کی گرد اپنی دونوں بازو خیل کر گیا تھا۔ روح پرسکون ہوئی تھی، مگر جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اسے بے چین کر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ وجدان صبح 6 بجے کا گھر سے باہر تھا۔ روح رہ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے فون بھی کیا تھا مگر اس نے اٹھایا ہی نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ پلیز ہماری حفاظت کرنا، ہمارے ساتھ کی حفاظت کرنا۔ وہ دل میں دعا گو تھی۔ وجدان گھر آیا تھا۔ بلیک ہاف سلیو شرٹ، وائٹ ڈیم بلیک لیدر جیکٹ، کسی ریاست کا شہزادہ زینے عبور کرتا کمرے میں پہنچا تھا۔ ستون کی طرح کھڑی نہ غصے سے اکڑی ہوئی تھی۔ جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال لائے وہ روم میں آیا تھا۔ مسٹر ڈرنگ کا سوٹ پہنے، پرپل دوپٹہ گلے میں پہنے، بلو جینس کی جیکٹ پہنے روح اسے نظر آئی تھی۔ وجی کہاں تھے یار آپ؟ وہ اس کی طرف آئی تھی۔ آہستہ چلا کرو اور میری اتنی مجال کہیں جا سکوں تمہارے دل میں ہی تھا۔ وہ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے بولا تھا وجی۔ وجدان نے اس کو اگنور کرتے اس کے بالوں کی پہلے 2 لٹیں پکڑ کر پیچھے چٹکی سے پن کی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ہم اسلام آباد چلیں تو تمہیں یہاں سے کیا لے کر جانا ہوگا ساتھ؟ اس کا دوپٹہ اتارتا اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا تھا۔ یار رخ، میں ویسے سوچ رہا ہوں سارے بٹن نہ توڑ دوں تمہاری شرٹ کے، پھر جو نظارہ ہوگا وہ اس سے زیادہ حسین ہوگا نا۔ وہ اس کے جواب سے پہلے بول پڑا تھا، کوئی شرم کر لے وجی۔ وہ لال ہوتی اسے کور رہی تھی۔ شرم کا مجھ سے تعلق اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن تم آئی تھی۔ اس کے کرتے کے بٹن چھوتا بولا تھا، اس سے پہلے بھی کوئی شرم نہیں تھی نا؟ ورنہ اتنی جلدی بندہ بے شرم نہیں ہوتا۔ اس کو غور کی تھی۔ اچھا خیر، جواب نہیں دیا تم نے؟ اس نے دونوں اوپری بٹن بند کر کے جیکٹ کا پہلا بٹن بھی لگا دیا تھا۔ ایک ہینڈ بیگ، چارجر، موبائل، 1-2 اور چیزیں جو ہینڈ بیگ میں آ جائیں بس، کیونکہ یہاں سے زیادہ تو وہاں اپنے میرے کپڑے، جوتے، میک اپ وغیرہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اب کیا کروں، جب بھی کچھ لینے جاتا ہوں دل کرتا ہے سب کچھ لے لوں تمہارے لیے۔ خیر جو چاہیے اسے ہینڈ بیگ میں ڈالو، باقی میں وہاں سے لے دوں گا، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ وہ اس کی گال سے اپنا ناک مس کرتا پیچھے ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ چونکی تھی۔ تمہارا ڈاکٹر اسلام آباد اور میں چیک اپ کروانا چاہ رہا ہوں تمہارا، تو اسی لیے پھر کل واپس آ جائیں گے۔ وہ بمشکل مسکرایا تھا۔ بچے مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ اس کے پاس آئی تھی۔ وجدان نے اس کو اپنے پاس کرتے گلے لگایا تھا۔ میں اگر کہوں کہ مجھے نہیں سننا تو تم کیا مجھے نہیں سناؤ گی؟ میں اگر کہوں کہ میں جانتا ہوں جو تم نے بتانا ہے تو کیا تم مجھے سمجھو گی؟ اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ دو، اگر میں کہوں کہ کسی چیز میں جو تمہیں غلط ہی کیوں نہ لگ رہی ہو آج، تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ آنکھیں موندے بولا تھا، ہر دکھ سکھ میں ساتھ دوں گی۔ اسلام آباد تو کیا دنیا چھوڑ جانے کا کہیں گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ چل دوں گی۔ اس نے اس کے دل پر لب رکھے تھے۔ سو بی ریڈی، کوئی سوال نہیں کرنا مجھ سے کسی قسم کا بھی نہیں۔ اسلام آباد جائیں گے جب تو سب بتا دوں گا۔ میں کچھ بھی غلط بولوں اگر تو تم نے یہی کہنا ہے، وجدان سے ہی کہہ رہے ہیں، بھروسہ رکھنا مجھ پر۔ کوئی کچھ بھی کہتے، تمہارا بھروسہ مجھ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں بھرتا بولا تھا۔ ہم اس ہر اسپات میں ہلا گئی تھی۔ اپنا ہینڈ بیگ ریڈی کریے، گاڑی میں رکھواؤ، میں ملازم کو بھیجتا ہوں، یہ ساری فائلز گاڑی میں رکھواؤ میری، اور پھر نیچے آ جانا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر پر چل دیا۔ لیکن وجدان، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جان میری، مجھے چاہیے ہے یہ ساری فائلز۔ اس کی گال چھو کر بولا تھا۔ وہ مسکرا کے تھے۔ وہ دربان میں آیا تھا۔ آغا جان، بی جان، شمشیر اور شخاب خان کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ غصہ اس کے وجود کو لال کر رہا تھا۔ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آغا جان بولے تھے۔ میں نور کو اسلام آباد لے کر جا رہا ہوں۔ وہ آغا جان کی بات انسنی حتمی انداز میں بولا تھا۔ شخاب خان کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھی۔ وجہ؟ آغا جان اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات پر بولے تھے۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہی سرد لہجہ، بھولو مت کیا معاہدہ ہوا تھا ہمارے درمیان۔ آغا جان گرج دار آواز میں بولے تھے، جیسے ایک دن پہلے کی گئی اس کی ساری باتیں فراموش کر چکے تھے۔ وہ وعدہ بہت وقت پہلے ختم ہو چکا ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ میری بیوی ہے اور جو حقوق اس کے تھے مجھے وہ ادا کرنے تھے۔ دنیا میں وعدے کی پاسداری کر کے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ متبر بولا تھا، سیدھا کہو نا کہ رہ نہیں سکتے، برداشت نہیں ہوا، صبر نہیں کر سکتے۔ مرد ہونا عورت نے مائل کر ہی لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
پچھلے دن کی بڑاس آج نکلی تھی۔ آپ کی مرضی، آپ جو مرضی سمجھ لیں، وہ میری بیوی اور میں اس کا شوہر ہوں، اس پر مجھے حق ہے اور مجھے اس پر حق میرے اللہ نے عطا کیا اور اس حق کو پورا کرنے کے لیے مجھے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ وہ اتنے حتمی انداز میں بولا تھا کہ آغا جان چیخ اٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، بیوی بنا لیا اگر تو وہ یہی رہے گی، گھر کی تمام عورتوں کی طرح۔ بی جان نے آغا جان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کون سا پینترا تھا جو وہ پھینک رہے تھے، مگر وہ مجبور تھی۔ میں یہاں نہیں چھوڑ کر جا سکتا، بہت برداشت کر چکا ہوں، میں اسے یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ نرم ہوا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے؟ وہ چلائے تھے۔ ان کے آواز پر گھر کی تمام خواتین اکٹھی ہوئی تھیں۔ جی، آپ کے اس نام نہاد گھر میں میری بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور جبکہ میرے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کی بات پر بی جان بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ ہر نفس کا دل کام کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خان؟ شہاب خان نے خان کی بازو کھینچ کر اسے اپنی جانب کیا تھا۔ جو سنا ہے آپ نے بابا وہی کہا ہے میں نے۔ میں نور کو یہاں نہیں چھوڑ کر جا سکتا، میں نے پہلے ہی بہت نقصان سہ لیا۔ وہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھتا بولا تھا۔ نور ماں بننے والی تھی، بی جان نے دہرایا تھا۔ باہر کھڑی تمام عورتوں نے نور کی جانب دیکھا تھا جو وہاں حیرت کی مورتی بنے کھڑی تھی۔ نور، آئلہ بیگم اس کی جانب آئی تھی۔ وہ سر جھکا کے تھی۔ کوئی ایسا کیوں کرنا چاہے گا؟ آغا جان بچے کا سن کر جلال میں آئے تھے۔ جیسے کوئی پلوشہ کے بچے کو مارنے کی کوشش کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی خان کے بچے کو مارنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو وہ دوسرے کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے اپنے گھر والے ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سب میں خان کی بیوی شکنجے میں آ گئی اور وہ بدقسمتی سے کامیاب بھی رہی ہے۔ پیچھے سے آتش رام بولا تھا۔ آغا جان کو پسینہ آیا تھا، ایک دم سے اذیت نے اسے گھیر لیا تھا۔ آپ کے گھر کے وارث کا سن کر وہ نرم پڑنے لگے تھے۔ خان، کیا پہنیاں بجھا رہے ہو؟ سیدھے سے بولو، کس نے کیا یہ سب؟ شہاب خان کی برداشت سے سب باہر ہونے لگا تھا۔ آپ کی لاڈلی بانجی نے، وہ پھر غصے میں بولا تھا۔ ادا جان نے ازا کو دیکھا تھا۔ ازا حیران کھڑی تھی۔ وجدان باہر آیا تھا۔ چلو نور، اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ خان، شہاب خان کی آواز آئی تھی۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان کے اپنے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ بانجی جس کو بچپن سے انہوں نے بیٹی سمجھ کر پالا تھا، وہ ان کے گھر کے وارث کی قاتل تھی؟ پوچھ لیں اپنی بانجی سے کہ سیڑھیوں میں گریس اور گریسولین پھینکی تھی کہ نہیں۔ یہ بھی پوچھ لیں گرل میں شیشے فکس کروائے تھے کہ نہیں۔ اور یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کی بہو کی عزت کو خراب کرنے کے لیے اس نے کسی وہاب نامی شخص سے رابطہ بھی کیا تھا کہ نہیں۔ اور ہاں، اس کو کہے گا کہ یہ انکار نہ کرے، میں اس کا گلا دبا دوں گا، اسے جان سے مار دوں گا ورنہ۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ آغا جان بھی باہر آ گئے تھے۔ جو خان نے کہا تھا وہ سچ ہے کیا؟ آغا جان گرج کر بولے تھے۔ نہیں، میں یہ کبھی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ اٹکتی بولی تھی۔ وجدان آگے بڑھا تھا۔ وجدان نہیں، شہاب خان نے روکا تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں اس نے اس کا گلا دبا دیا تھا۔ جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ دور رہنا میری بیوی سے۔ وجدان کے سر پر خون سوار تھا۔ شیرام نے وجدان کی بازو کھینچی تھی۔ روح اس کی بازو تھامے اسے پیچھے کر گئی تھی۔ ازا کھانچنے لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ خان، کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو کہ؟ شہاب خان اس پر چلائے تھے۔ بابا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پاگل ہوں؟ بابا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بتا رہا ہوں؟ مار دیتی، یہ روح کو مار دیا ہے اس نے۔ میرا بچہ طلاق کروانے کی حد تک کی پلاننگ کی اس نے۔ اگر میرا یقین ڈگمگا جاتا، شیطان حائل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر چھوڑ دیتا میں روح کو، آپ کا بیٹا مر جاتا بابا، اور آپ مجھ سے محض روح کا اس کے ساتھ لگ جانا اس کو روک سکتا تھا۔ وہ مجبوراً گھر کے دلان میں اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جس کو دور کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا، مگر اس نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کیا بول رہا ہے وہ کمبخت؟ بولتی کیوں نہیں؟ آدھا جان اسے جھنجھوڑا تھا۔ میں نے نہیں کیا یہ سب، نور مجھ سے جلتی ہے اس لیے اس نے میرا نام لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں یہی گولی مار کر ختم کر دوں گا اگر تم نے میری بیوی پر یہ الزام لگایا۔ واپس سے باہر ہونے لگتا۔ وجدان نہیں، روح نے اس کو زور سے کھینچا تھا۔ یہ کل کیا لڑکی تمہیں جو پٹی پڑھائے گی تم پڑھ لے گا کیا؟ یہ نفرت کی پٹی باندھ رہی ہے تمہاری آنکھوں پر، یہ الگ کرنا چاہتا ہے تمہیں، اس گھر سے بدلہ لے رہا ہے۔ ہم نے جو کیا اس کا ساتھ وہ وہی کر رہا ہے۔ آغا جان چلائے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ نور سے جدا ہوتا نور نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں کروں گا۔ اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تھا۔ رمضان، وہ کان پھاڑ دینے والی آواز میں چیخا تھا۔ ازا کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ رمضان سر جھکاتا اندر آتا۔ ہاں، یہ تم کیا کر رہا ہے؟ کوئی مرد ملازم گھر میں نہیں آتا؟ شمشیر خان بولے تھے۔ کس چیز کا پردہ چچا جان؟ جہاں ایسی بے حیا ہو وہاں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی جہاں بات اپنی عزت پر آ جائے نا تو قتل بھی جنگ جائز ہے چچا جان، سب جائز ہو جاتے، اس لیے آج مجھے نہیں روکے گا کوئی۔ وہ انچ دیتے لہجے میں چلا اٹھا تھا۔ تم سے گریسلین کس نے منگوائی تھی؟ جی ازا بی بی نے۔ کانچ کے ٹکڑے لانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ جی ازا بی بی نے۔ تم سے سیلیکون کس نے منگوائی تھی؟ جی ازا بی بی نے۔ پوروتھین لانے کا کس نے کہا تھا؟ وہ چلا رہا تھا۔ بی بی ازا نے۔ ملازم سر جھکائے، سب اقرار کر کے تھا۔ اب مکمل بات بولو۔ وہ پھر چلایا تھا۔ جی وہ نور بی بی کے حادثے سے پہلے ازا بی بی نے مجھے پیچھے والے لان میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ ان کو کوئی آرٹ کا کام کرنا ہے تو انہیں نوکدار شیشے کی کرچیاں لا دو اور ساتھ میں اس کو جوڑنے کا سامان بھی، اور کوئی ایسی تیل جس سے پھسلن زیادہ ہوتی ہو۔ میں نے پوچھا تھا گریسلین یا میلوسین، تو بی بی جی نے کہا دونوں لا دو، اور یہ بھی کہا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے منگوایا، مگر خان صاحب آپ کا نمک کھایا۔ نور بی بی نے ہمیں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے آپ سے پیسے لے کر دی، ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم کبھی یہ سب نہ لا کر دیتے۔ جب بی بی جی گری تھی ہم نے تب ہی سوچا تھا آپ کو بتا دیں، مگر ازا بی بی نے کہا تھا اگر میں نے کچھ کہا تو وہ میری بیوی کو نوکری سے نکلوا دے گی۔
غریب کو روٹی کی لالچ ہوتی ہے، مجھے اس لیے چپ رہنا پڑا۔ مگر جب کل صبح نور بی بی ان سے چلا نہیں جا رہا تھا مگر وہ باہر آئی، انہوں نے مجھے میری بچی کی دعا کے لیے پیسے دیے اور کہا کچھ بھی چاہیے ہو تو اپنی بیوی کو کہنا مجھے بتا دے، میں لا دوں گی۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، جو دنیا میں ہمارے لیے فرشتہ بنتا ہے اس کے لیے کیسے ایوان بن جاؤں۔ اپنی تکلیف قبول کر میری تکلیف کا احساس تھا ان کو، وہ رونے لگا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یقیناً نور نے اسے پیسے دیے ہوں گے، یہ غلط بول رہا ہے۔ نور شروع دن سے خان کو میرے خلاف کرتی آئی ہے، تم سچ بتاؤ نا، ورنہ یقیناً اب تم نوکری سے نکالے جاؤ گے۔ ازا نے روتے ہوئے اپنی ماں سے اور اس ملازم سے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں نہیں صاحب جی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ جب میں ہیرے کی طرز کے شیشے کی کرچیاں لایا تھا تو بی بی نے میری بیوی سے کہا تھا یہ نہیں لینی، تو میں نے بی بی سے کہا تھا کہ میں دکاندار سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں، اگر آپ ان کو بتا دیں۔ اور بی بی جی نے دکاندار سے بات کی تو میرے موبائل میں کال ریکارڈ ہوتی ہے صاحب، میں سن سکتا ہوں۔ وہ ملازم ہاتھ باندھے روتے ہوئے بولا تھا، جاؤ یہاں سے۔ وجدان نے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ ادا جان ازا کی طرف لپکی تھی، روح سن کھڑی تھی۔ ایک منٹ ادا جان، آپ کی بیٹی کی گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، ساری سن لیں پہلے، بعد میں سزا اور جزا کا فیصلہ کر دیجیے گا۔ وہ حقارت بھری نگاہ ڈالتا بولا تھا، اس نے گھر میں موجود کام والی کو بلایا، میرا موبائل دراز میں کس نے رکھا تھا؟ وہ جنون بھری آواز میں بولا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ صاحب جی مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی آپ کا موبائل دیکھا تک نہیں، مجھے ازا بی بی نے کہا تھا آپ سے آ کر کہوں کہ وہ موبائل فون میں نے رکھا تھا اور میں نے آپ کو ایسے ہی بول دیا۔ جب سے نور بی بی آئی ہیں وہ خود پاس کھڑے ہو کر کمرے کی صفائی کرواتی ہیں اور آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ یہ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ وہ دوبارہ بول پڑا تھا، آپ کی اس نام نہاد بیٹی نے میری بیوی کو نیند کی گولیاں کھلائی تھی تاکہ اس کے برین فنکشن سلو ہو جائے اور جب گرے تو کہ زیادہ مسائل ہو جائیں، لیکن میں نے تو نور کو چائے دی ہی نہیں، وہ تو سکینہ نے بنائی تھی۔ وہ ہڑبڑی میں بول پڑی تھی، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ چائے میں ڈال کر دی ہے، یعنی واقعی میں چائے میں ہی ڈال کر دی گئی تھی۔ ادا جان زمین میں گڑنے لگی تھی، سب ہولناکیوں کی طرح وجدان کو چلاتا دیکھ رہے تھے۔ روح سن کھڑی تھی۔ میں کچھ سناتا ہوں پہلے، ورنہ آپ لوگوں کی لاڈلی فرمائے گی یہ بھی میری بیوی نے ہی کیا ہے۔ پتہ نہیں وجدان، مجھے نیند ہی آئی جا رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا سر سو گیا، جیسے فنکشن کام نہیں کر رہا میری باڈی کے۔ وہ آنکھیں کھولتی بولی تھی، تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا روح، ایک کام کرو، جاؤ کچھ کھا پی آؤ، بی پی ڈاؤن ہو گیا ہوگا۔ وہ اسے ریلیکس کرتا بولا تھا، نہیں یار ناشتہ کیا ابھی میں نے۔ وہ اکتائی ہوئی بولی تھی، تم مما کے پاس جاؤ، وہ ڈاکٹر کو بلائیں گے، انہیں دکھا لو، یہ میں ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ وہ پریشان ہوا تھا، نہیں ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے، تھوڑی دیر سو جاؤں گی صحیح ہو جاؤں گی۔ وہ گہرا سانس لے گئی تھی۔ روح تمہیں پتہ ہے نا بی بی جان دن میں سونے سے ڈانٹ دیتی ہیں، کیوں موڈ خراب کرنا ہے اپنا بھی اور ان کا بھی، تم ایسے کرو چائے پی لو، اس سے آنکھیں کھل جائیں گی تمہارا۔ میرا بچہ، اس نے موبائل بند کر دیا تھا۔ دیکھا بی جان، نور کے پاس موبائل ہے، میں نے کہا تھا نا۔ وہ الزام لگاتے بولی تھی، کیا چل رہا ہے، وہ کیا بول رہی تھی، اسے سمجھ سے باہر تھا۔ پی ٹی سی ایل سے کال ہے یہ بی بی۔ وجدان کا میٹر گھوم گیا تھا، وجدان فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ پی ٹی سی ایل سے کرتی ہوں، گھر کا فون دیکھ کر لازمی کال پک کر لے گا۔ وہ دل میں سوچتی فون کی طرف لپکی تھی اور پہلے ہی بیل میں فون اٹھایا گیا تھا۔ نور کے دماغ میں وہ سارا سین گھوم گیا تھا۔ سکینہ گونج در آواز، روح کا دل سہم جانے لگا تھا۔ جی صاحب جی۔ سکینہ بھی ڈر گئی تھی، نور کی جب آپ نے چائے بنائی تھی تو آپ سے ازا نے چائے کیوں لی تھی؟ وہ نور کے قریب کھڑا ہو گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی بس ہونے لگی ہے اب۔ صاحب جی، بی بی جی نے کہا تھا کہ چائے بنا دو، میں نے چائے بنا دی اور میں اوپر جا رہی تھی کہ ازا بھی آ گئی۔ وہ سیڑھیوں میں سکینہ کو دیکھ کر بولی تھی، جی نور بی بی کی، ہم ایک کام کرو، پہلے ذرا باہر لان سے برتن اٹھا کر لاؤ، بی جان غصہ ہو رہی ہیں، پھر چائے لے کر جانا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے تھام کر کچن میں آئی تھی۔ سکینہ برتن لینے جا چکی تھی۔ تم دیکھتی جاؤ نور، اب بس، حقارت سے کہتی ازا نے اپنے دوپٹے کے پلوں میں سے نیند کی گولی نکالی تھی اور اس کو اچھے سے پیس کر چائے میں ڈالا تھا۔ ابھی وہ ڈال ہی رہی تھی کہ وانیہ آئی تھی، اس کا رنگ فاق ہوا تھا۔ وہ میڈم چائے بنا کر پی جا رہی ہے۔ وانیہ مسکرائی تھی، جی ویسے ہی دل کر رہا تھا۔ وہ چائے اٹھا کر کچن سے باہر آئی تھی، یہ لو چائے، یہ برتن مجھے دو۔ ازا نے اس کے ہاتھ سے پلیٹیں پکڑ کر اسے چائے دی تھی اور سکینہ چائے لے کر اوپر چل دی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ازا کو سب ڈوبتا محسوس ہوا۔ بی بی، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے میرے پاس، اس لیے تم کسی ایک چیز سے بھی مکر نہیں سکتی۔ ابھی وہاب بھی آتا ہوگا، کیا لگا تھا تمہیں تم وجدان خان کی بیوی پر، اس کے کردار پر الزام لگاؤ گی اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ میں تمہیں جان سے ماروں گا، کوئی عام سا انسان نہیں ہوں جو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو اپنے گھر والوں کے لیے جان لینے اور دینے کی بات کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا کرے گا جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ تم بس دیکھتی جاؤ، تمہیں وہاں رکھ کر ماروں گا جہاں تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ وہ نفرت سے کہتا وہاں سے جانے لگا تھا۔ ہاں یہ سب میں نے ہی کیا ہے، وہ آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ کرتی بھی کیوں نہیں، جب سے خوشم والا خود کو یہی بتایا ہے کہ خان میرے ہیں، بی جان نے ہمیشہ کہا ہے میں ان کے خان کی دلہن ہوں،
ہمیشہ انہوں نے کہا ہے آہستہ بولا کرو، خان کو نہیں پسند اونچا بولنا۔ میں نے ہمیشہ وہی کام کیا جو خان کو پسند ہے۔ خان کو نیلا رنگ نہیں پسند، میں نے کبھی نیلا رنگ نہیں پہنا، انہیں کالا رنگ پسند ہے، میرے ہر سوٹ میں کالا رنگ شامل رہا۔ مجھے چائے کبھی نہیں پسند تھی، خان چائے پیتے ہیں، میں چائے پینے لگی تھی۔ آغا جان کو ایک بار بی جان سے کہتے سنا تھا کہ وہ مجھے خان سے بیاہ نہ چاہتے۔ اس دن سے آج دن تک میں نے خان کے خواب دیکھے اور یہ لڑکی آغا جان کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ مجھے تو خان مجبوری میں ماننے ہوں گے، مگر پہلے دن ہی اس نے خان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خان جو کبھی کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے تھے، اس نے خان کو پہلے دن آتے ہی اپنے گلاس سے پانی پلا دیا تھا۔ پہلے دن ہی وہ خان کا ہاتھ تھام کر ہر جگہ خان اسے ایسے سنبھالنے لگے تھے جیسے 2 سال کا بچہ ہو۔ خان اور نور پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، میں جان چکی تھی، مجھے سب ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ خان نے دھوکہ دیا گھر والوں کو، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کہتے بھی کیسے؟ انہوں نے گھر میں مجبوری کا کہا کہ مجبوری شادی ہے، جبکہ دل سے مطمئن رہے اس شادی کے لیے۔ ایک گیم انہوں نے کھیلا جسے ہر کسی نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ کیا تو سب وہ رونے لگے تھے۔ آغا جان آگے بڑھے تھے، زوردار تماچا اس کے منہ پر لگایا تھا، وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ یوں تو نے ہماری نسل ختم کرنے کی کوشش کیا، وہ چلائے تھے۔ گستاخی معاف آغا جان، اپنی نسل کو ختم ہوتا دیکھ کر آپ کو کیسے غصہ آیا؟ یہ بھی نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کس پر ہاتھ اٹھا گئے؟ آپ نے اس پر ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس نے کیا کیا ہے نور کے ساتھ، آپ نے ہاتھ اس لیے اٹھایا کیونکہ یہ اس گھر کے وارث کی قاتل ہے۔ لیکن کیا آغا جان آپ کے خاندان کی نسل ہے، لیکن دوسرے خاندان کی نسل نہیں ہے؟ کیا وہ ان کو عزیز نہیں ہے؟ کیا دوسروں کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہماری بھی اولاد ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ کیا پلوشہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے بچے کو مارتے ہوئے یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ اگر وہ مر گئی تو زہرا بیگم کو چکر آیا تھا، آئلہ بیگم نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ چلیں گستاخی معاف، لیکن اس کے باپ نے تو جاہلیت کا مظاہرہ کر لیا، مگر وہ آنے والا وجود، کسی کی آس مراد، اس کو ختم کرنے کی کوشش سے پہلے کیوں نہیں سوچا گیا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مر جاتی تو اچھا ہوتا، جس نے ہمارا منہ کالا کیا ہے۔ آغا جان حقارت سے بولے تھے۔ کیوں مر جاتی وہ؟ آغا جان آپ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ناجائز بچہ تھا، آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں جان سکے کہ پلوشہ نے پہلے ہی حیدر سے انکار کر لیا تھا، وہ بچہ جائز تھا جس کو آپ نے مروانے کی کوشش کی؟ کیوں مجھے میری بتائی ہوئی باتوں کو دہرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ پورا گھر سائیں سائیں کرنے لگا تھا، بی جان ہارنے لگی تھی۔ آپ نے ازا سے کہا تھا عورت مرد کے دل سے تب اترتی ہے جب اس کی عزت کو عورت داغدار کرتی ہے۔ وہاب کو ازا نہیں جانتی، وہاب کو آپ جانتے ہیں۔ آغا جان ازا کو وہاب کے بارے میں آپ نے آگاہ کیا ہے، وہاب کو نور کا ایکس بنا کر آپ یہاں بھیجنے والے تھے۔ وہ ویڈیو ضرور ازا نے تیار کروائی ہے، مگر اسے یہاں تک لانے والے آپ تھے۔ اور ازا کتنی بیوقوف ہے، یہ پہلے سے جانتی تھی کہ میں اور نور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں شادی سے پہلے نور کو پسند کرتا تھا، نور کی زندگی میں شادی سے پہلے موجود تھا، تو یہ سارے ثبوت بے معنی ٹھہریں گے۔ مگر کہتے ہیں نا، جب کوئی بہت چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہاں بیوقوفی کر جاتا ہے اسے خود علم نہیں ہوتا۔ چور سراغ تلاش بھی چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو کرنے دیتا ہوں وہ سب، وہاب کو گھر آنے دیتا ہوں، جب سب ہو جائے تو سچ کھول دوں گا، آپ کے پینترے آپ پر ہی الٹ ہو جائیں گے، ہار کا اصل چہرہ دیکھوں گا، جیت کا جشن منانے والے ہار کر کیا کرتے ہیں یہ جانوں گا۔ مگر نور یہ برداشت نہیں کر سکے گی، اس کو تکلیف میں کبھی نہیں دے سکتا، اور شاید میں نور کو یہ سب سچ بتا کر اسے ہینڈل کر لیتا، لیکن جو کچھ پلوشہ کے ساتھ کرنا چاہا گیا اسے دیکھ کر میں چپ نہیں رہ سکا۔ آپ لوگ کہتے ہیں پلوشہ کا قصور ہے، میں کہتا ہوں پلوشہ کے نکاح کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ لوگ ہیں۔ کسی گھر میں بیٹیوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، کسی کے گھر میں ان کے سانس گنے جاتے ہیں، کسی گھر میں بیٹی کو باہر جانے کی، پڑھنے کی، اپنے خواب پورے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم نے شیشے کی دیوار بنا دی ان لوگوں کے آگے، انہیں پنجرے میں قید کر دی۔ ان کے پاس ایک ہی حل تھا، وہ یہی تھا کہ یہ لوگ پنجرہ توڑ دیں یا اس کے سنگ اٹھ جائیں جو انہیں آزاد کروانا چاہے، اور پلوشہ نے بھی یہی کیا۔ اس نے چچی سے کہا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتے، چچی نے کہا کہ زہر کھا لینا لیکن نام نہ لینا دوبارہ۔ چچی کو اتنی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ چچا سے بات کرے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں چچا سے کہا پلوشہ کی شادی خاندان سے باہر۔ اس بات پر چچی کو چچا نے اتنا مارا کہ 2 دن بیڈ سے نہیں اٹھ سکا۔ ایسے گھر میں کیسے کوئی سکھ کا سانس لے گا؟ کون رہنا چاہے گا اس گھر میں؟ میں پہلے سے جانتا تھا میری شادی نور سے ہو رہی ہے، میں اسی لیے خاموشی سے مان گیا تھا، ورنہ دنیا تخت کی کوئی طاقت مجھے نور سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اور آپ لوگ بھی مان جاتے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اس گھر کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں کی سو کولڈ ریڈھ کی ہڈی، بیٹا کرے تو سب جائز، بیٹی کرے تو اس کو مارنے کی سازش کی جاتی ہے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے، اس لیے بہتر ہے نہ میں یہاں رہوں نہ میری فیملی اس نام نہاد گھر میں۔ اس نے سانس لیا تھا۔ بابا آپ نے کہا تھا آپ میرے ساتھ ہمیشہ دیں گے، ہمیشہ آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم آج جیسا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے ویسا کل تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے کہا تھا ماں بہن کے لیے ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کھڑا ہونا، اس کے حق کی بات کرنا اعلیٰ تربیت کی نشانی ہے۔ بابا آج میں نے آپ کا
کہا پورا کر دیا، مگر اب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہے۔ وہ شہابان کے پاس آیا، نور کو لے کر جاؤ خان، اور سب سیٹ کرنے کے بعد اپنی ماں اور دانیہ کو بھی لے جانا، میں آ جاؤں گا۔ شہابان کی بات سن کر آغا جان اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور مجھے چھوڑ جائیں گے؟ وانیہ نے مداخلت کی تھی، کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، تم بہن ہی نہیں ہو، اب تو تمہارے پاس میرا بھانجا یا بانجی بھی ہے، تو میں تمہیں پہلے لے کر جاؤں گا، تمہارے شوہر سے بھی اجازت نہیں مانگوں گا، بس کچھ دن دے دو۔ وانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ اپنی ماں کے پاس آیا تھا، ساتھ دیں گی؟ میرا ان کا ہاتھ تھامے سوال کیا گیا تھا، ہمیشہ ان کی بات پر وجدان نے آئلہ بیگم کو گلے لگایا تھا۔ ختم ہوئی تمہاری سزا دانیہ، تم کہتی تھی تمہارا دم گھٹتا ہے، اب تم ویسے ہی رہو گی جیسا تم چاہتی ہو، بالکل آزاد، کیونکہ میں جانتا ہوں جو آزاد رہتا ہے وہ حدود توڑنے کے لیے نہیں بنے ہوتے، اتنے سال تمہیں لٹا نہیں سکتا، مگر آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ دانیہ کو گلے لگا کر اس نے نور کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گیا تھا، سب خاموش تھے، ادا جان ٹوٹ گئی تھی، وہ ایک پل اپنے باپ کو، ایک پل اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ تم گھر چھوڑ کر چلا جائے گا؟ وہ ٹوٹے انداز میں شہابان سے مخاطب ہوئے تھے۔ کیوں نہ جائے وہ؟ اب کی بار بی جان آگے آئی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، اور کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ میں نے پہلے دن آپ کو روکا تھا، مگر آپ کو لگتا ہے یہ نہ ہی سب کچھ ہے، اور کتنی زیادتیاں کریں گے؟ رب نے رسی ڈھیلی کر رکھی تو آپ ہاتھ سے نکلنے لگے تھے، کب تک یہ سب کریں گے؟ چھوٹے نے کہا وہ گل بانو کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، آپ نے منع کیا، جب اس نے آپ کو مجبور کیا تو آپ نے گل بانو کو سیڑھیوں سے دھکا دلوا دیا، شکر ہے اس کا بچہ بچ گیا، مگر آج تک اس کی بازو سیدھی نہیں ہوئی۔ نازیہ کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسر نے کہا اس کو اس کے دیور سے بیاہ دیں، آپ نے اپنی انا کی خاطر یہ بھی ہونے نہیں دیا، ساری عمر اس کو گھر میں بٹھا لیا، جوانی کھا لی گئی اس کی، بھائی بھابھیوں کی محتاج رہی۔ وانیہ آپ کی بہن کی پوتی ہے، ساری عمر آپ کی بہن نے سسک سسک کر زندگی گزاری، وانیہ نے یتیمی کاٹی، آپ نے کبھی ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ وانیہ کی دادی آغا جان کی بہن تھی، وانیہ کے سر پر بم پھوٹا تھا، محض اس لیے کہ آپ امیر ہیں، امیر کا غریب سے تعلق، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے؟ وجدان بزد نہ ہوتا تو کبھی شیرام اور وانیہ کی شادی نہ ہونے دیتے، اب آپ نے آج تک وانیہ کو نہیں بلایا، پلوشا کے معاملے میں آپ سے میں نے کہا، مگر آپ نے ایک نہیں سنی، مگر اب دیکھیں آج ایک بیٹا اپنا خاندان لے کر اس گھر کو چھوڑ آیا، کل کو دوسرا بھی چھوڑ جائے گا، پھر رہنا ان اینٹوں میں مقیم، جنازہ اٹھانے یہ انا نہیں آئے گی، یہ امیری نہیں آئے گی، یہ کاغذ بے جان ہے، ان لوگوں نے ہی آنا ہے جن کی زندگی آج جیرن کر رہے ہیں۔ بیجا نفرت سے بولی تھی، وہ تھک چکی تھی، ساری زندگی کا بوجھ اب ان کی جان پر آ گیا تھا۔ شیرام وانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا تھا، گل بانو سکتے میں کھڑی تھی، زنائش انہیں تھام کر لے گئی تھی، شیرام وانیہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ شیرام کی جان پلیز، طبیعت خراب ہو جائے گی، تمہیں اپنے لیے ہی نہیں ہمارے بچے کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ شیرام مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور کچھ؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ آئلہ بیگم اندر آئی تھی۔ بہت بڑے ہو گئے ہو، جو اتنی بڑی بات چھپا لے؟ شیرام کھڑا ہوا تھا، بیٹے نے بھی چھپا لی، بیٹی نے بھی، یعنی نہ میں تمہاری ماں ہوں نہ خان کی، اور شیرام کی بڑی ماں بھی نہیں ہوں، وہ اشک بار آنکھوں سے بولی تھی۔ کل تو پتہ چلا تھا بڑی اماں، آج بتانا تھا، مگر آج یہ سب؟ شیرام سر جھکا گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی تکلیف سے گزری ہے میری بچی، اتنا کچھ سہتی رہی ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا مما آپ سے کہ آزادی کو دور رکھیں، آپ کہتی تھی بہن ہے، دیکھ لیں ایک بہن تھی کہ ڈائن۔ دانیہ تکلیف سے بولی تھی، بس اب وہ جو ہونا تھا ہو گیا، ہم سب جا رہے ہیں بس یہاں سے۔ شیرام نے دانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جلدی لالا، وہ اس کے گلے لگ گئی تھی، اس نے آگے بڑھ کر آئلہ بیگم کو بھی ساتھ لگایا تھا، وانیہ بھی اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وجی یہ سب کیا ہے؟ میں، وہ بچہ، کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ اور بھابھی ٹھیک ہے نا؟ بھابھی کا بیبی روح بے حد ڈر گئی تھی۔ وجدان کی جان، وجدان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ آغا جان نے پلوشے کا ایکسیڈنٹ کروانا چاہا تھا، وہ تو شکر ہے وہ بچ گیا، اور اس کا بیبی بھی، ورنہ وہ اس کا احساس دلوانا چاہتا تھا ان کو کہ اپنے گھر پہ بات آئے تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وجی بھابھی سے مجھے ملنا ہے، وہ سسکی تھی، جانو وہ کینیڈا میں ہے، تمہاری پوری فیملی وہ بزنس کی وجہ سے گئی ہے، پلوشے کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ پھر اس کو بھی لے گیا تھا، پھر آنٹی اکیلی تھی تو حیدر لے کر گیا ان کو، اس نے اس کے گال پر لب رکھے تھے، مگر وجی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ وجدان بول پڑا، رخ میری بات سنو، میں سب بتاؤں گا تمہیں، لیکن ابھی دوائی کھاؤ اور سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، کام کر کے آتا ہوں پھر بات کریں گے، چلو شاباش اٹھو۔ اس نے اس کو دوائی کھلائی تھی اور گود اٹھا کر روم میں لے آیا تھا۔ ٹن اس کا فون بجا تھا، ان نون نمبر دیکھ کر اس نے تیوڑی چڑھائی تھی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کان کو فون لگایا تھا۔ ہاں بات کر رہا ہوں، تمہارے قرضے کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، وہ سرائیکی بولا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تمہاری بہن کی عزت کی حفاظت کر کے کوئی احسان نہیں کیا، بس تم سے التماس کرتا ہوں، بہنوں کی عزت بہت احساس ہوتی ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ اور کچھ قیمتی نہیں ہوتا،
خود کی عیاشی کے لیے ان کی عزت کی بلی مت چڑھایا کرو۔ وہ سمجھاتا، وہ بولا تھا ارے ہان تو کتنا بولتا ہے رے، مگر تجھے کنٹرول کرنے کے لیے بھی میں تجھے بتا دیتا ہوں رے کہ تیری وائف مطلب تیری بیوی کی پک میرے پاس ہے۔ اور اس بات پر وجدان کا سانس رکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، تم جانتے ہو مجھے جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں، وہ چلایا تھا۔ ارے ارے آتش فشاں، میرے پاس صرف تیری بائک کی ہی نہیں، وہ اس لڑکی کی بھی تصویر ہے جو یہاں شہر میں پڑھتی تھی۔ تیرے گھر جب آیا تھا تب اس کو تیرے گھر میں دیکھا تھا رے میں نے، وہ تیلی چباتا بولا تھا۔ وجدان کے کان کھڑے ہوتے۔ کیا چاہتے ہو تم، پیسے چاہیے تمہیں؟ وجدان نرم بڑا تھا۔ میں جوا کھیلتا ہوں، شراب پیتا ہوں، ہر عیب مجھ میں، مگر میں جانتا ہوں میں نے کبھی کسی کی بہن بیٹی پر نگاہ نہیں ڈالی، اور تیری بیوی اور بہن مجھے ایسے ہی عزیز ہے جیسے میرے گھر کی عورت۔ تیرے احسان کا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں رے میں، تیرے احسان کے بدلے میں سزا تھوڑی دے گا میں تجھے۔ دیکھ فون پر اتنی لمبی بات مناسب نہیں ہے، تو میرے کو مل کے ہی تجھے میں سب بتا دیتا ہوں۔ وجدان نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا تو اسے جگہ بتا کر چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اگلے 15 منٹ کی رش ڈرائیونگ کے بعد وہ اس کی جگہ پر موجود تھا جہاں اس نے وہاب کو بلایا تھا۔ ہاں بتاؤ، غصے سے بھرپور چہرہ۔ یہ تیری بیوی کی تصویر اور یہ تیری بہن کی شاید۔ وجدان نے ان دونوں تصویروں کو اپنے بلیزر کی پاکٹ میں ڈالی تھی۔ یہ کہاں ملی تمہیں؟ وجدان اس کے تجھے سن کر افسوس ہوگا کیونکہ یہ دینے والا تیرے دادا کے حقاق گونجا تھا۔ وجدان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہاب تم جانتے ہو اگر میں اچھا ہوں تو میں برا بھی بہت ہوں، اس لیے بکواس مت کر۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھ خان، میں نے تیرے کو یہاں تیرے بھلے کے لیے ہی بلایا، ورنہ اپنے ہاتھ آئے 10 لاکھ کو کون لات مارتا ہے رے؟ عزت کے بدلے میں عزت بچانا چاہتی ہوں، اسی لیے تجھے مجھے سننا پڑے گا اور اعتبار بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تجھے ثبوت بھی دوں گا، مگر ثبوت تب دے سکتا ہوں جب تو میری بولنے پر یقین کرے گا۔ ہاں بولو۔ وجدان نے سانس کھینچا تھا۔ تیرے دادا نے مجھے یہ تصویر دی جو تیری بہن کی، اور میں نے اندازہ لگایا تھا کیونکہ تو کنوارا تھا اور جتنا تو اصول پرست تھا یقیناً کوئی نامحرم لڑکی تیرے گھر رہ نہیں سکتی، اس لیے میں اندازہ لگا رہا ہوں بہن ہی ہے میری۔ مگر تم مجھے بتاؤ، تیری بہن ماں بننے والی ہے اور تیرے دادا نے 5 لاکھ دیا ہے کہ میں اس کے پیٹ میں گولی مار دوں تاکہ اس کا بچہ اللہ سے ملاقات کرنے پہنچ جائے۔ وہ آرام سے بولا تو اس کی بات پر وجدان کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ تم نے یہ کر دیا کیا؟ وہ دوسری بار زندگی میں ڈرا تھا۔ نہیں رے، کیا تو نہیں ہے، لیکن تیرے دادا کو کہا کہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے جب پیچھا کیا تھا تو میں نے سنا تو وہ اپنے شوہر سسرال والوں کے ساتھ کسی پردیس ملک جا رہی ہے، تو بغیر کام کے پیسے لیے ہیں میں نے، اور تیرے دادا کو کہا ہے کہ کام ہو، اور اس کے ساتھ ہی تیرے دادا نے مجھے فون کر کے تم لوگوں کے اپنا بعد والے گھر کے پیچھے بلایا تھا، اور یہ تیری وائف کی پک دی تھی۔ اور حیرت تب ہوئی جب اس نے کہا کہ یہ ہان کی بیوی اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ ایسا کچھ کر کے ہان کھڑا کھڑا طلاق دے ڈالے۔ وجدان کو غش آنے لگا تھا۔ پھر وہاں ایک لڑکی آئی تھی، گوری سی تھی، اس نے مجھے کچھ تصویریں دی تھی اور ایک لڑکے کو بلانے کو کہا تھا جو شکل صورت کا اچھا ہو۔ میں نے لڑکا لے کر آیا اور اس لڑکے کو تیری وائف سے ملنے کا پلان سمجھایا کہ جو کل صبح تیرے گھر تیری وائف کا مشوق بن کر آنے والا ہے، اور اس لڑکی نے کچھ تصویریں بنوانے کو بھی کہا تھا اس لڑکے کو۔ تو مجھے علم نہیں فوٹو شوپ یا شاپ کس بلا کا نام ہے، اب تو دیکھ لے تجھے کیسے کرنا ہے سب، میں لڑکے سے تجھے ملوا دیتا ہوں۔ مگر اس سفید چمڑی والی نے کہا تھا کہ اسے الگ سے پیسے دے گی، اور جس لڑکی کو میں لایا تھا اسے میں نے منایا ہے کہ تو اس کو ڈبل پیسے دے گا، اور اب تجھے میں اس لڑکے سے ملوا دوں گا کل صبح 7 بجے، لیکن تجھے اسے 2 لاکھ دینا ہوگا رے۔ اس نے بات مکمل کی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا گارنٹی کہ وہ کچھ نہیں کرے گا؟ وجدان ڈر گیا تھا، اس نے کچھ کیا تو ہم دونوں کو گولی مار دینا۔ وہاب نے اسے یقین دلایا تھا اور وہ سب سیٹ کر کے گھر آ گیا تھا۔ بس یہی ہوا تھا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ آغا جان یہ کریں گے۔ ازا کا سمجھ سکتا ہوں، مگر آغا جان، اس کا سر اپنے سینے پر رکھے وہ فضا میں کھونے لگا تھا۔ آپ مجھے 9 مہینے بعد چھوڑنے والے تھے؟ آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی وجدان کو۔ تمہارے بغیر مر جاتا میں، یہ میں نے اپنے گھر والوں پر ثابت کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آغا جان نے وہ رک گیا تھا۔ جی وہ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، مجھے تو لگتا تھا وہ صرف سخت ہیں اور اصول والے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ جانم کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، ان کے دل کبھی نہیں بدلتے، ان کی سوچ روایات کبھی نہیں تبدیل ہوتی۔